जो फौत हो जाए मिनकुम तुम में से वयज़रूना अज़वाजन और छोड़ जाए बीवियां बेअनफुसिहिन्ना रोके रखे वो अपनी बीवियां या इंतजार करे वो बेवा औरतें बेअनफुसिहिन्ना साथ अपनी जानों के अरबाता शुहरिन 4 माह व अशरा और 10 दिन फैज़ा बलगना पर जब वो पहुंच जाए अजलहुन्ना अपनी मुकर्रर मुद्दत को अपनी इद्दत की मुद्दत को फला जुनाह अलैकुम बस नहीं है गुनाह ऊपर तुम्हारे फीमा भी जिस चीज के फाल ना करें वो औरतें भी अनफुसिहिन्ना भी अपनी जानों के बारे में बिल मारूफ साथ शरई कवायद व ज़वाबित के वला जुनाह अलैकुम और नहीं है गुनाह ऊपर तुम्हारे फीमा भी जिस चीज के जो अर्रस्तुम बिही इशारतन कहो साथ उसके मिन खिदमत निसा औरतों के पैगाम निकाह से आओ अकनंतुम या तुम छुपाए रखो भी अनफुसिकुम बीच अपने जियों के अपने दिलों के आलिम अल्लाह जाना अल्लाह ने अन्नकुम बेशक तुम सतज़कुरूनहुन्ना करीब तज़किरा करोगे उनका वलाकिन ला तुआइदून्ना लेकिन न तुमसे कोई याद पैमान करना सिर्रन खुफिया इल्ला मगर अन तक़ूलू ये कि तुम कहो कौलन मारूफा बात भलाई वाली वला ताज़िमू उक़दतन निकाह और न तुम कसद करना निकाह की गिरा का यानी निकाह बांधने का निकाह कायम करने का हत्ता यहाँ तक यबलुगल किताब पहुँच जाए तहरीर नविश्ता हुक्म लिखत यानी अल्लाह का हुक्म इद्दत वाला अजलहू अपनी इंतहा को वालमू और खूब जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह यालमु जानता है माफी अनफुसिकुम जो भी तुम्हारे दिलों के है फहज़रू पस डरो उससे वालमू और खूब जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला हलीम तहम्मुल वाला। पहली आयत करीमा में मसला है उन औरतों की इद्दत का कि जिनके शोहर फौत हो जाए। ये बात बतकरार मैंने पिछले असबाक में भी आपके गोश गुजार की थी कि मुतलका औरतों की इद्दत सलासा कुरू है 3 तोहर और हमल वाली औरत की इद्दत वदाए हमल और वो औरतें कि जिनके शोहर फौत हो जाए उनकी इद्दत 4 महीने और 10 दिन। वल्मुतल्लक़ात यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना यहाँ भी है युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना रोके रखें अपने आप को पाबंद रखें अपने आप को वो औरतें। इस रोके रखने को पाबंद रहने को इस्तिलाह शरा में इद्दत कहते हैं। इद्दत की सबसे बड़ी पाबंदी ये है कि इस अरसे में वो औरत कतअन निकाह नहीं कर सकती, ना उसका वली ना वो खुद ना किसी तरीके साथ निकाह का उसको पैगाम या मंगनी वगैरह ये जितने भी मुल्हिकात निकाह हैं इन सब की मुमानियत। इसके अलावा औरत के लिए इद्दत के अय्याम में हर किस्म की ज़ेब व ज़ीनत मना है। सादा लिबास पहने, खुशबू से ज़ेबाइश व आराइश से इज्तिनाब करें और घर से बाहर भी बगैर जरूरत के न जाए, बल्कि वो अपने शोहर के घर ही इद्दत की मुद्दत पूरी करे।
اللہ کہ کوئی ایسی شرعی مجبوری یا عذر ہے کہ جس کی بنا پر اسے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے یا اسے ایسی حالت میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جوڑا حج کے لیے جاتا ہے، وہاں شوہر فوت ہو جاتا ہے، بیوی عدت وہی اس کی شروع ہو جاتی ہے، لیکن اب وہ بے بس ہے کہ اس نے سفر بھی کرنا ہے، اپنے مقرر پیریڈ اور وقت میں اس نے واپس بھی لوٹنا ہے، تو ایسی حالت میں عورت سفر کر سکتی۔ یا شہر کا معاملہ ہے، کوئی اس کا قریبی عزیز رشتہ دار بھائی باپ یا کوئی اور فوت ہو جاتا ہے یا اس طرح کے کوئی حادثہ، تو اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی وہ عورت جا سکتی۔ یعنی اتنی شدت اور سختی بھی نہیں لیکن اتنی ڈھیل بھی نہیں کہ اب شوہر مرا ہے اور وہ جہاں چاہے جناب لومڑی کی طرح گھومتی پھرے کہ اب کوئی پوچھنے پچھانے والا ہے نہیں، لہذا جو چاہوں۔ اور اتنی پابندی بھی نہیں کہ اس کو جناب اچھوت بنا کر رکھ دیا جائے۔ بہرحال یہ وہ پابندیاں ہیں جن کو شرع نے لاگو کیا ہے کہ عورت بغیر ضرورت کے شوہر کے گھر سے نہ نکلے، وہی عدت کے ایام پورے کرے، زیب و زینت بنا و سنگار، مہندی سرما وغیرہ وغیرہ، یہ جو چیزیں آرائش و دوائش کے زمرے میں آتی ہیں، اللہ کے بطور دوا کہ اگر کوئی چیز استعمال کرنی پڑے تو الگ ہے، مگر نہ عام حالت میں ان چیزوں سے اجتناب ہونا چاہیے۔ اس پابندی کا نام عدت ہے۔ یہاں اس آیہ کریمہ میں متوفی کی بیوہ کی عدت کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے۔ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ کہ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن، وہ بیویاں انتظار کریں، بِأَنفُسِهِنَّ، ساتھ اپنی جانوں کے، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 مہینے وعشرہ، ہونا یہ چاہیے تھا 10 ایام، 4 مہینے اور 10 دن، لیکن یہ عربی زبان اور کلام کی بلاغت ہے کہ مہینے کتنے ہوتے ہیں، تو کل مہینے کتنے ہیں، 12۔ 4 مہینے کا آگے اگر 10 یا ظاہر ہے مہینے مراد ہے یا دن مراد ہے، کیونکہ کمتر کی طرف بات آ رہی، تو 10 ماہ تو ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ پہلے 4 اور 10 پھر سارے کتنے ہو گئے، 14 ماہ تو ہوتے نہیں سال میں، تو ظاہر ہے 10 تو 4 ماہ اور 10 دن مراد ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ عورتیں پہنچ جائیں اپنی مقرر مدت کو، یعنی یہ عدت 4 مہینے اور 10 دن پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، نہیں ہے گناہ اوپر تمہارے اے مسلمانوں یا اے عورت کے وارثوں، فی ما فعلنا، بیچ اس چیز کے، فی ما بیچ اس چیز کے کہ جو فعلنا وہ عورت کرے، فی انفسہن اپنی جان کے بارے میں، بالمعروف، ساتھ قاعدے کے، اصول کے، شرعی دستور۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ عدت ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت عدت کے یہ 4 مہینے اور 10 دن پورے کر لیتی ہے بخیر ہوگی، پھر اس کے بعد وہ کہیں اپنے نکاح کا پروگرام بناتی ہے یا کسی نکاح کے پیغام کو قبول کرتی ہے، تو فرمایا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے تو اسے یہ حق، لیکن یہ سب کچھ ہوگا معروف طریقے سے۔ یہ جتنے بھی قوانین ہیں، آئلی قوانین، ان سب میں شتر بے مہار کی طرح کسی کو نہیں چھوڑا گیا کہ جو مرضی ہے کرتا پھرے، کہ کوئی آدمی کہے جی میں آزاد ہوں، خود مختار ہوں، جو میں چاہوں کروں، مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگا، نہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ تمام مراحل معروف طریقے سے قانون الہی کے مطابق، دستور شرعی کے تقاضوں کے مطابق طے ہوں۔ کیا معنی؟ کہ باعزت طریقے سے
اچھے انداز کے ساتھ، باوقار اور پاکیزہ طور طریقوں کے ساتھ یہ سارے مراحل طے ہوں۔ تو معنی یہ ہوا دوسرے حصے کا کہ اگر کوئی عورت عدت گزارنے کے بعد کسی پیغام نکاح کو قبول کرتی ہے یا کہیں نکاح کے ساتھ اپنا گھر طریقہ کار کے مطابق آباد کرنا چاہتی ہے تو اے وارثو یا سرپرستو تم اس میں رکاوٹ نہ بنو، اس عورت کے اس فعل سے تم پر کوئی گناہ لازم نہیں آتا، بلکہ تمہیں اس کام میں اس سے تعاون کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے، یعنی تمہارے تمام تر اعمال سے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ باخبر ہے۔ اس لیے اللہ کے ان حکموں کو سن کر سمجھ کر پھر ان کے اندر تم نے اپنی رائے قیاس کو، اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو، اپنی ضد کو داخل نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے عمل کی زندگی کو ڈھال لینا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ۔ عرضتم اس کا معنی ہے ایسی بات کسی کے سامنے لانا کہ جو کھلی نہ ہو، اشارتن ہو کنایتن ہو، لیکن یہ اشارہ یہ کنایا اس طرح ہو کہ اگلا اس بات کا مدعا اور مفہوم سمجھ رہا۔ ایک دوسرا لفظ آیا خطبہ، یہ عربی زبان میں اصطلاح حدیث میں یہ منگنی کے لیے، پیغام نکاح کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خطبہ پیغام نکاح۔ تو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، فرمایا کہ تمہارے اوپر اے مسلمانوں کوئی گناہ نہیں کہ تم کھلم کھلا نہ بلکہ اشارتن کنایتن اچھے انداز کے ساتھ کسی بیوہ عورت کو پیغام نکاح دے دو۔ یعنی کوئی عورت بیوہ ہے اور بیوگی کی حالت میں کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ اس سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ کھلم کھلا اس سے نہیں کہے کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا یا شادی کروں گا، تو ایسے نہیں، بلکہ جس طرح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیوہ ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جب تیری عدت پوری ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ ایک یا یہ کنایہ کی بات ہے، یا یہ اشارہ کنایا کہ کوئی شخص پیغام یا اشارتن یا کنایتن یہ کہتا ہے کہ میں کسی اچھی نیک خاتون سے نکاح کا خواہش مند۔ اس طرح فرمایا کہ اگر تم اشارتن یا کنایتن تمہارے دل کی اگر بات کنایتن سامنے آ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اس کو اپنے دل میں ہی رکھتے ہو، زبان پر ابھی نہیں لاتے، اشارہ کنایہ نہیں کرتے، دل میں ہی رکھتے ہو، فرمایا اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ عالم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ انقریب تم اس بات کا ان سے تذکرہ کرنے والے ہو، اللہ نے تمہارے دل کے بھید کو جانا ہے، لہذا ممکن ہے اللہ تمہارے دل کی بات کی اس لیے اصلاح کر رہا ہے کہ کہیں تم بات کہنے میں حد سے تجاوز نہ کر جاؤ، وہ بات کہو جو کہنی مناسب نہ ہو، یا وہ بات کہو کہ جس بات کے کہنے میں عورت کی توہین یا اس کی عزت نفس مجروح ہوتی،
لہذا یہ وہ چیزیں ہیں جو پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں انسان کے سامنے آتی ہیں، اور کوئی شخص ان سے یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ مجھے ان سے واسطہ نہیں پڑتا۔ لہذا ان چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے، اور باریک اس لیے کہا کہ اللہ انہی باتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ عالم اللہ انکم ستذکرونہم، اللہ جانتا ہے کہ تم آنے والے وقت میں ان سے اس بات کا ذکر کرنے والے ہو، لہذا تمہیں پہلے کہا جاتا ہے اول تو بہتر یہ ہے کہ بات دل میں رکھو، وقت پر ظاہر کرو، اگر ظاہر کرنی ہی ہے تو پھر کھلے لفظوں میں نہیں بلکہ کنایتاً اور اشارتاً یہ بات کی۔ اسی سلسلے کی اگلی ہدایت یہ ہے ولیکن، اور لیکن یہ بات یاد رکھو، لا تواعدوہن، تم ان سے کسی قسم کا عہد و پیمان نہیں کرنا۔ یعنی کوئی عورت عدت گزار رہی ہے اور تم اس سے کوئی عہد و پیمان کر رہے ہو، کوئی معاہدے کا، یہ بات مناسب کسی عورت کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ عدت کی مدت میں منگنی کرے، نکاح کرے یا نکاح کا کوئی معاہدہ، سمجھ آئی؟ فرمایا لیکن لا تواعدوہن سرا، نہ تم ان سے کوئی خفیہ معاہدہ کرو، کوئی عہد و پیمان کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم وہی بات کہو جو اچھی بات، جس کا پہلے اشارہ کر دیا، معروف بات ان سے کہو، عہد و پیمان نہ کرو، عام اشارتاً اور کنایتاً کوئی بات تم کہ وہ اس بات کے مدعا تک پہنچ جائے، بس اس سے آگے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اور نہ تم قصد کرو نکاح باندھنے کا، نکاح کی گرہ کا، یعنی حالت عدت میں یہ قطعاً تم عزم اور ارادہ نہ کرو کہ ہم اس حالت میں نکاح باندھیں، قطعاً حتیٰ یبلغ الکتاب اجل، یہاں تک کہ پہنچ جائے اللہ کے حکم کا نوشتہ، تحریر ہے کہیں ابھی پیچھے پڑھیے نا، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، یہ الکتاب ہے، تحریر ہے، یہاں تک کہ پہنچ جائے اللہ کے حکم والا نوشتہ اجلہ، اپنی انتہا تک، یعنی 4 مہینے 10 دن جب تک پورے نہ ہو جائے، لا تعزموا عقدۃ النکاح، تم نکاح کی گرہ کو مت باندھو، یعنی نکاح مت قائم کرو۔ یہ ہے بیوہ عورتوں کی عدت کی حالت میں نکاح یا منگنی یا پیغام نکاح کے بارے میں جو ہدایات ہیں اور جن کے بارے میں یعنی بند باندھا گیا۔ بعض انسان فطرتاً بہت ہی شہید ہوتے ہیں، بہت صابر، اور بعض آدمی فطرتاً یعنی صبر اور شکر کے برعکس ان کی فطرت۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرتوں کو بند باندھا ہے کہ کہیں تم یہ نہ ہو کہ بے لگام اور بے مہار ہو کر ایسا انداز اور ایسا اسلوب اختیار کرو کہ جو مسلمانوں کے وقار اور مسلمانوں کی شان اور ان کی عزت اور ان کی حیا اور پاکیزگی کی منافی ہو۔ لہذا اس لیے احکامات دیے گئے، اور فرما وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ جانتا ہے جو تم اپنے اندر چھپاتے ہو، اپنے دلوں میں، اپنے جیوں میں، اپنے نفسوں میں، یعنی جو کچھ بھی تم اپنے اندر چھپا کے رکھتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، لہذا اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مغفرت اور تحمل کے ساتھ اپنے احکامات کو تمہارے سامنے پیش کیا ہے، لہذا تم اس سے ڈر کر اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف رکھتے ہوئے
اس کے احکامات کی تعمیل کرو. کہیں بھی تمہارے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہاری زندگی پاکیزہ زندگی، تمہاری سوچ پاکیزہ سوچ، تمہاری فطرت پاکیزہ فطرت، تمہارے عمل اور تمہارے معاملات تمام کے تمام پاکیزہ صاف ستھرے اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہونے چاہیے. والذین، اور وہ لوگ یتوفون جو فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، یتربصن انتظار کریں وہ، بانفسہن ساتھ اپنی جانوں کے، اربعۃ اشہر وعشرہ 4 مہینے اور 10 دن. اشہر شہر کی جمع اشہر ہے، شہر عربی میں مہینے کہتے ہیں، اشہر جمع ہے شہر. اربعۃ اشہر 4 مہینے وعشرہ اور 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَا پس جب وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت عدت کو، فلا جناح علیکم پس نہیں ہے گناہ اوپر تمہارے، فیما بیچ اس چیز کے کہ جو فعلنا کریں وہ عورتیں، فی انفسہن بیچ اپنی جانوں کے، بالمعروف ساتھ دستور کے، قاعدے کے، یعنی شرعی احکامات کے. واللہ اور اللہ بما تعملون خبیر ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. ولا جناح علیکم اور نہیں ہے گناہ اوپر تمہارے، فیما بیچ اس چیز کے کہ جو عرضتم اشارتاً کہو تم بہی ساتھ اس کی، من خطبۃ النساء عورتوں کے پیغام نکاح سے، او اکننتم یا تم اس کو چھپائے رکھو، فی انفسکم بیچ اپنے جیوں کے، اپنے دلوں کے. علم اللہ جانتا ہے اللہ، انکم بے شک اللہ، انکم بے شک تم ستذکرونہن ان قریب تذکرہ کرو گے ان کا، ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن نہ تم ان سے کوئی عہد و پیمان کرنا، سرًا چھپ کر، پوشیدہ خفیہ، الا مگر ان تقولوا یہ کہ تم کہو، قولا معروفہ بات بلائی والی، ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور نہ تم قصد کرو نکاح کی گرہ کا، حتیٰ یہاں تک یبلغ الکتاب پہنچ جائے حکم اللہ کا، یعنی مدت عدت والی، اجلا اپنی انتہا کو، وعلموا اور خوب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما فی انفسکم جو بھی تمہارے دلوں کے ہے، فاحذروہ پس ڈرو اسی سے، وعلموا اور خوب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ غفور حلیم بخشنے والا تحمل والا ہے.